إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا हर किस्म की तहमीदात तस्बीहात तक़दीसात तमजीदात तहलीलात तकबीरात और इबादात के लायक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन अहसनुल खालिकीन ज़ुल जलाली वल इकराम है। वही हम सब का खालिक मालिक राज़िक़ हाजत रवा मुश्किल कुशा बिगड़ियाँ बनाने वाला औलाद देने वाला नफ़ा व नुक़सान का इख्तियार रखने वाला ज़मीन व आसमान का ये सारा निज़ाम चलाने वाला है। दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हम सब के रहबर व रहनुमा
मुक़्तदा व पेशवा इमाम आज़म क़ाइद आज़म रहबर आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपके लिए क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए उसवे हसना बेहतरीन नमूना बनाकर मबूस फरमाया और अपनी मोहब्बत, रहमत, मग़फ़िरत, जन्नत और हिदायत को आपकी इत्तिबा और पैरवी के साथ लाजिम कर दिया है। अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, काबिल एहतराम दीनी माओ और बहनों, अल्लाह मालिकुल मुल्क ने हम सब को अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया है। ये वाहिद हमारा मकसद ज़िंदगी है, इसके सिवा और कोई मकसद नहीं है। इस मकसद को पूरा करना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। हर किस्म की सआदत और कामयाबी इसी बात के साथ जुड़ी हुई है, वाबस्ता है कि हम अपने मकसद ज़िंदगी को पूरा करें। बसूरत दीगर नाकामी ही नाकामी है, नुकसान ही नुकसान है, दुनिया का भी और आखिरत का भी। दीन के मामले में जो कोताहियाँ हमारे अंदर मौजूद हैं और हम अब दिन ब दिन अपने दीन से पीछे हटते चले जा रहे हैं। चाहिए तो ये था कि दीन पर पुख्तगी होती, इस्तिकामत होती, साबित कदमी होती और खूब ज़ौक़ और शौक़ के साथ बढ़ चढ़ कर हम अपने मकसद ज़िंदगी को पूरा करते। जिस कदर उम्र गुज़र रही है उसी कदर अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत होता। जैसे जैसे हम अपनी मौत से करीब से करीब तर होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे आखिरत की फ़िक्र में इजाफ़ा होता। लेकिन हमें अपना मामला इसके बिल्कुल उलट नज़र आता है। गफलत, लापरवाही, सुस्ती, कोताही, अल्लाह ताला की नाफरमानियों के अंदर मुब्तला होना, इबादत से पीछे हटना और इसको अपने लिए बोझ महसूस करना, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है जिससे हम दो चार है, इल्ला मन रहीम अल्लाह। अज़ीज़ भाइयों, असल में एक बहुत बड़ी कोताही और खामी, नक्स और कमज़ोरी ये है कि हमने इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं की कि ये जो हमें अपने दीन के मामले में मुसलसल कोताही और कमी का शिकार होना पड़ रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ईमान का जायका, ईमान की मिठास, ईमान की हलावत, ईमान की चाशनी और शीरीनी, लज्जत और सुरूर दर हकीकत हमें हासिल ही नहीं हुआ। उसी का ये नतीजा है। ईमान का जायका, जी हाँ, ईमान की मिठास, ईमान की हलावत, ये वो एक अहम तरीन और बुनियादी तरीन चीज़ है एक मुसलमान और एक मोमिन के लिए जो सही माना में मुसलमान है, मोमिन है। ईमान का जायका, ईमान की मिठास, ईमान की हलावत, ये इंसान को ईमान पर पुख्ता भी करती है और इंसान दिन ब दिन अल्लाह ताला की इताअत और फर्माबरदारी में आगे बढ़ता है। हिरकल ने अबू सुफियान से मुख्तलिफ सवालात पूछे थे। जब प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ख़त हिरकल को मौसूल हुआ, अबू सुफियान को बुलाया। अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था अबू सुफियान ने, तो मुख्तलिफ सवालात में एक सवाल ये भी किया, हल यर्तद्दु अहदुम मिनहुम सख्ततन लिदीनिही बअद अन यदखुल फीह, क्या उनमें से कोई एक भी ऐसा है जो अपने दीन में दाखिल हो जाने के बाद नाराज होकर दीन से पीछे हट जाए, दीन से मुनहरिफ हो जाए, एराज इख्तियार कर ले, दीन को तर्क कर दे, छोड़ दे? तो अबू सुफियान का जवाब ये था, ला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने नहीं देखा कि किसी ने दीन कबूल किया हो, इस्लाम कबूल किया हो और प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी की हो
اور پھر اس کے دین کے معاملے میں انحراف نظر آیا ہو، اعراض نظر آیا ہو، ہمارے دین میں تو نظر آ رہا ہے نا. ہر شخص اگر ہم میں سے جائزہ لے تو خود اس نتیجے پر پہنچ جائے گا. تو پھر ہرقل کا تبصرہ کیا تھا؟ اس نے کہا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ. ایمان کا معاملہ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ جب اس کی بشاشت، اس کی چاشنی، ایمان کی ٹھنڈک، ایمان کا سکون، طمانینت دلوں کو پہنچ جاتی ہے. جب ایمان کی بشاشت دلوں کو پہنچ جاتی ہے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انحراف آ جائے، اعراض آ جائے، کوتاہیوں کا انسان شکار ہو جائے. عزیز بھائیو، یہ ایمان انسان کو آگے بڑھاتا ہے اور یہی ایک مسلمان کی ایک بہت بڑی قوت ہے. تو مجھے اور آپ کو اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ایمان کا ذائقہ، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس ہم بھی تو محسوس کریں. کیسے محسوس ہوگی؟ ان اعمال کے ذریعے سے جو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائے. اور ہم اس تعلق سے آج صرف ایک حدیث ذکر کریں گے صحیح مسلم کی. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس شخص نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا. آپ نے بڑی ایک اہم ترین بات اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی کہ ایمان کی مٹھاس، ذائقہ اور حلاوت یوں ہی انسان کو حاصل نہیں ہو جاتی کہ انسان سمجھے کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اب جیسے مرضی عمل کرتا رہے، دل کا معاملہ جیسا مرضی ہو، انسان سمجھے کہ بس میرے لیے کافی ہے. نہیں، ایمان کی مٹھاس، ذائقہ، حلاوت اس کو پانا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے. تو کیسے ملے گی؟ من رضی باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پہ راضی. تین چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہے. نمبر ایک، اللہ کے رب ہونے پہ راضی. نمبر دو، اسلام کے دین ہونے پر راضی. نمبر تین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی. یہ تینوں باتیں اپنی جگہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اور آپ اگر غور کریں تو سارے کا سارا دین انہی تین چیزوں کے ارد گرد گھومتا ہے. دین نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اللہ کو رب مان لیا جائے اور اسلام کو اپنا دین مان لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیا جائے. قبر میں جو سوالات رکھے ہیں، ابتدائی حساب قبر کا، ویسے تو حساب آخرت میں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود بندوں سے حساب لینا ہے، درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا. لیکن قبر میں جو سوالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھے گئے ہیں ہر قبر میں آنے والے کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اور یہ سوالات منکر اور نکیر کے ذریعے سے ہے، بڑے ہیبت ناک اور خوفناک فرشتے ہیں. تو وہ تین سوالات ہیں: من ربک، ما دینک، من نبیک. تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی کون ہیں؟ یہ بنیادی طور پر تین سوالات ہیں. اگرچہ بعض روایات میں ایک چوتھا سوال بھی ہے، لیکن وہ بھی انہی کے تابع ہے. وما علمک، تمہارا علم کیا ہے؟ تو یہ تینوں سوال بظاہر تو ان کا جواب بڑا آسان ہے، لیکن وہاں جو جواب دینا ہوگا وہ اپنے کردار، عقیدے اور عمل کی روشنی میں دینا ہوگا. وہاں خالی باتوں سے کام نہیں چلے گا کہ انسان یہ سمجھے کہ زبان کے کچھ بول ادا کر دیے جائیں اور میری نجات ہو جائے گی. نہیں، وہاں پھر کردار اور عمل کی روشنی میں ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. آپ ذرا اس چیز پر غور کیجئے کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی،
اس میں رضا کا مطالبہ کیا گیا ہے انسان سے. بنیادی چیز رضا ہے، انسان راضی ہو جائے. اللہ کی طرف سے جو کچھ اس کے لیے مقرر کیا گیا، جو کچھ اس کو دیا گیا، جس چیز کا اس کو پابند بنایا گیا، انسان کا کام ہے راضی رہنا. اس پر ناراضگی والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، ناپسندیدگی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. انسان کا کام ہی راضی رہنا ہے، اس کے سوا اور کوئی دوسری چیز انسان کے لیے ہے ہی نہیں. بس وہ راضی رہے، ہر وقت اپنی گردن کو جھکائے رکھے، ہر وقت سموطاعت کا مظاہرہ کرے، ہر چیز کو جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے آئی دل و جان سے قبول کرے. دل میں اس کے بارے میں کسی قسم کی ناپسندیدگی اور ناگواری ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. جو اللہ کی رضا ہے اس پر انسان راضی رہے. تو یہاں پھر اس کی وضاحت ہے کہ من رضی باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پہ راضی. اللہ تعالی کے ساتھ جو بندے کا ایک خاص تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی رب ہے، پالنے والا، پروردگار، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، زندگی موت کا مالک، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا، اپنے بندوں پر پوری طرح قدرت، کنٹرول اور قوت اور طاقت رکھنے والا، اپنے بندوں پر غالب، ان کے متعلق ہر چیز کا علم رکھنے والا، اس پوری کائنات کے نظام اور کنٹرول کو اکیلے ہی تنہا چلانے والا. یہ خاص تعلق ہے انسان کا اپنے پروردگار کے ساتھ کہ اللہ تعالی رب ہے. کئی دعاؤں میں اس تعلق کا اظہار ہے. آپ قرآن مجید میں دیکھیے مختلف دعائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی انبیاء علیہم السلام کی. ربنا، اے ہمارے پروردگار. انسان اپنے اللہ سے مانگ رہا ہے نا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمیں پیدا کرنے والے، رزق دینے والے، ہماری زندگی موت کے مالک. کہیں ربی، اے میرے پروردگار. سید الاستغفار آپ نے سکھایا، آغاز ہی یہاں سے اللہم انت ربی، یا اللہ تو میرا رب ہے، تو مجھے پیدا کرنے والا، تو مجھے رزق دینے والا. اللہ کے رب ہونے پر انسان راضی ہو جائے. ایک خاص تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ، ربوبیت کا. اور یہی وہ اصل چیز ہے کہ اسی ربوبیت کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ کی الوہیت سمجھائی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے پوچھئے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ آپ ان سے یہ سوالات کیجئے. یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ جب اللہ کو اپنا رب مان رہے ہو تو بس سارے مسئلوں کا حل ہی اسی چیز میں ہے، اسی نقطے میں ہے. اگر تمہیں یہ چیز سمجھ آ جائے کہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمہیں رزق دینے والا اللہ ہے، تمہاری زندگی موت اسی کے اختیار میں ہے، تمہارے نفع و نقصان کا وہی مالک ہے، تو بس معاملات یہیں سے ہر مسئلے کا حل نکل آتا ہے. پھر عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، حکم بھی اسی کا ماننا ہے، جھکنا بھی اسی کے سامنے ہے، مدد بھی اسی سے طلب کرنی ہے، ہر تکلیف مشکل پریشانی میں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. تو عزیز بھائیو یہ بہت بڑا تقاضا ہے کہ اللہ کے رب ہونے پر انسان راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود برحق مان لے اور اس پر دل و جان سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ میرا معبود ہے، میں اس کی عبادت پر راضی ہوں، میں اس کی بندگی پر راضی ہوں، میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر کے راضی ہوں، میں اللہ کے سوا کسی اور سے کچھ نہیں چاہتا، نہ کوئی ریاکاری، نہ کوئی نمود و نمائش، نہ کوئی دکھلاوا، نہ کوئی شہرت، نہ کچھ اور. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، مجھے اللہ کے سوا کسی اور کی کوئی ضرورت حاجت نہیں ہے.
میں اپنے ہر مسئلے میں اپنے اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہوں. قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء. آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی اور کارساز بناؤں. وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا، وہ کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا. میں تو اس پہ راضی ہوں. اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے، وہی میرا مشکل کشا حاجت روا ہے، اور میری ہر عبادت خالص اسی کے لیے ہے. یہ سارے وہ تقاضے ہیں اللہ کو رب ماننے کے. انسان اللہ پہ توکل کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے اور میری امیدیں اسی سے وابستہ ہیں. میرا توکل، بھروسہ، اعتماد اسی کی ذات پر ہے. وہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی زوجہ ہاجر علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی بیابان بے آباد وادی کے اندر چھوڑا، اور وہاں ایک مشکیزہ پانی کا اور تھوڑا سا زیادہ راہ پاس چھوڑ کے، اللہ کا حکم یہی تھا واپس چل دیے. ایک درخت کے نیچے ان کو چھوڑا اور پھر وہاں سے واپس چل دیے. جب واپس چل دیے تو ان کی زوجہ ہاجر علیہ السلام پیچھے پیچھے آ رہی، قضاء تک پیچھے پیچھے گئی، اور پھر انہوں نے آخرکار اونچی آواز میں پوچھا اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا. ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا جواب دیا اِلَى اللَّهِ، اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. قربان جائے اما ہاجر علیہ السلام کے اس جواب پر. کہنے لگی رضیت باللہ، میں اللہ پہ راضی ہوں، میں اللہ پہ راضی ہوں، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں. اور پھر ایسی راضی ہوئی. پھر اللہ نے جو انعامات ان پر کیا آپ بخوبی جانتے ہیں. عزیز بھائیو، انسان اپنے بارے میں اللہ کی طرف سے ہونے والے ہر فیصلے پہ راضی ہو جائے، اس کو عدل سمجھے، اس کو انصاف سمجھے. عدل فی قضاؤک، یا اللہ میرے بارے میں تیرا جو بھی فیصلہ ہے وہ عدل و انصاف پر مبنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر سوال ہوا کہ ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. پوچھا اس سے ہلکا عمل؟ فرمایا صبر، کشادگی، فراخ دلی. پوچھا اس سے بھی آسان؟ فرمایا پھر سب سے آسان چیز یہی ہے لا تتہم اللہ فی شیء قضا لک بہ. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جس چیز کا فیصلہ فرما دے کبھی بھی اس معاملے میں اللہ کو الزام نہ دینا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقسیم بندے کے لیے ہو جائے انسان اس میں راضی. وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب لوگوں سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. کہاں راضی ہیں ہم؟ اتنے گلے ہیں، اتنے شکوے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہیں. راضی ہونے کا تقاضا ہے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب لوگوں سے زیادہ مالدار ہو جاؤ. اور اگر میں اور آپ تھوڑا سا غور کریں نا تو اللہ تعالیٰ جو بھی بندے کو دیتا ہے اس میں امتحان ہی اسی چیز کا ہے کہ بندہ راضی ہوتا ہے یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد میں ان اللہ لیبتلی عبدہ فیما اعطاہ، اللہ تعالیٰ بندے کو جو کچھ عطا کرتا ہے اس میں اپنے بندے کو آزماتا ہے. فمن رضی بما قسم اللہ لہ بارک اللہ لہ فیہ ووسعہ، جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، اسے وسعت اور کشادگی بھی عطا فرما دیتا ہے. ہر وقت مشکل نہیں رہتی، ہر وقت تنگی نہیں رہتی. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا وان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب. تکلیف کے بعد آسانی آتی ہے، اصل یہی امتحان ہے. اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ برکتیں بھی عطا فرمائے گا، وسعت اور کشادگی بھی عطا فرمائے گا. وَمَن لَّمْ يَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ فِيهِ.
وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا اس کے لیے جو کچھ اس کو ملا اس میں برکت نہیں دی جاتی، کھاتا تو ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ واقعی اس کے لیے تھوڑا ہوتا ہے اور پھر واقعی تنگ دست مفلس اور قلاش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ تو یہ سارے وہ تقاضے ہیں، من رضی باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پر انسان راضی ہو جائے دل و جان سے، اور اس راضی ہونے کے جو تقاضے ہیں انسان ان کو پورا کرے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساری زندگی کے لیے چمٹا رہے، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف کوئی التفات نہیں، اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا، جن کو اللہ کے مد مقابل لا کے کھڑا کیا گیا، جن کو اللہ کے سوا مشکل کشا، حاجت روا، داتا، گنج بخش، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، لجبال بنایا گیا، جن کو اللہ کے سوا نفع و نقصان کا مالک سمجھا گیا، جن کو اللہ کے سوا اولاد دینے والا سمجھا گیا، ان سب کا انکار کرے کہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ایک اکیلا اللہ ہے، میں اس کے رب ہونے پہ راضی ہوں، اور اسی کا تقاضا ہے کہ وہی معبود برحق ہے، میں اس کی عبادت پر راضی ہوں، مجھے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف جانے کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت ہے ہی نہیں۔ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین، اس کو اپنے لیے کافی سمجھے کہ اگر میرے لیے کوئی دین ہے، کوئی ایسا ضابطۂ حیات، دستور زندگی ہے جس کے مطابق میں زندگی گزاروں، جس کے مطابق میں اپنی خوشیاں غمیاں سر انجام دوں، جس کے مطابق میں کاروبار کروں، جس کے مطابق میں اپنے معاملات کو سر انجام دوں، جس کے مطابق اپنی شکل و صورت، اپنا لباس بناؤں، اپنی چال ڈھال، وضاقت، حیت، ایک ایک چیز جس کے مطابق میں سر انجام دوں، اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور میں اس کے دین ہونے پہ راضی ہوں۔ چھ جائے کہ کوئی اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہو، یا یہ سمجھا جائے کہ یہ جو 1400 سال پرانا دین ہے، آج کل تو جدید دور ہے، جدید دور کے تقاضے الگ ہیں، اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہماری سوچیں کیا ہے؟ کیا ہم اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اگر راضی ہے تو اس کا تقاضا ہے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، اس کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں چاہیے، کوئی اور ضابطۂ حیات، کوئی اور نظام، کوئی اور کسی چیز کی حاجت نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ انسان اللہ سے یہ دعا کرے، ہم جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں نا، کبھی آپ نے سوچا کہ میت کے لیے تو ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے لیے بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جنازے کی ایک بڑی مشہور و معروف دعا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا اللہ جسے تو ہم میں سے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھنا، اور جسے ہم میں سے فوت کرے اسے ایمان پر فوت کرنا۔ جنازہ میت کا پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں نا، اسی جنازے میں اپنے لیے بھی دعا مانگی جا رہی، اپنی فکر بھی ساتھ ساتھ ہے۔ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اپنی موت کو ہم نے بھلا لیا اور اپنی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، تو اصل چیز کیا ہے؟ یہ دعائیں بھی ہماری تربیت کرتی ہیں۔ زندگی ہے ہی اسلام پر، انسان اپنی پوری زندگی اسلام پر بسر کرے اور اسلام کے مطابق گزارے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اسلام کی، مسلمان بنایا ہے،
مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، اسلام قبول کرنے کی توفیق دی ہے، اور تو اس کو، اس نعمت کی اہمیت کو سمجھے، اس کی قدر کرے، اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، آپ ان سے کہیے مجھ پر اپنا اسلام نہ جتاؤ، اللہ تم پہ یہ احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم سچے ہو یہ اللہ کا احسان۔ وہ جنتی کہیں گے جنت میں جانے کے بعد الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا احسان، اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت عطا فرمائی۔ کیا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت اسلام پر؟ نہیں کرتے، کوئی قدر نہیں کرتے، اسی لیے تو دن بدن پیچھے ہی چلے جا رہے۔ جب نعمتوں کی ناقدری کی جائے تو وہ چھنتی چلی جاتی ہے۔ یہ اسلام بھی ایک نعمت ہے، ہم نے اس کی ناقدری کی اور اس نعمت کی اہمیت کو نہیں سمجھا، نتیجہ یہ ہماری زندگیوں سے اسلام نکلتا چلا جا رہا ہے، نکلتا چلا جا رہا ہے، خوشیوں میں، غمیوں میں، شکل و صورت میں، لباس میں، اخلاق میں، معاملات میں، کاروبار میں، بول چال میں، سیاست میں، دیگر چیزوں میں اسلام نکلتا چلا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے اگر اللہ کا شکر ادا کرے اس نعمت پر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے تھے، صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا میرے صحابہ کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھے؟ کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور جو نعمت اسلام کی اس نے ہمیں عطا فرمائی اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کیا واقعی اللہ کی قسم اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا اسی لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ تمہارے معاملے میں کوئی مجھے شک ہے، قسم اس لیے اٹھوائی ہے معاملہ اتنا اہم ہے، اللہ کو تمہارا یہ عمل اتنا پسند آیا۔ اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہا ہے۔ اسلام کو اپنے لیے ایک مکمل دین سمجھا جائے، ہر لحاظ سے مکمل ہے، زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہنمائی کرتا ہے، کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق رہنمائی اسلام میں موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اسلام کے دین ہونے پہ راضی، نہ اس میں کوئی کمی کرنی ہے، نہ کسی قسم کی کوئی زیادتی کرنی ہے، نہ کوئی اضافہ کرنا ہے، گنجائش ہی نہیں، کوئی کمی کی گنجائش بھی نہیں ہے اور نہ کسی قسم کے اضافے کی گنجائش ہے کہ اسلام کے نام پر ان اضافوں کو، ان زیادتیوں کو دین کے اندر داخل کر دیا جائے، ہرگز نہیں۔ وہ بھی محمد النبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی۔ اللہ نے ہمیں آپ جیسے نبی اور رسول عطا فرمائے جو تمام نبی اور رسولوں کے سردار، رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پوری انسانیت کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت اور رسالت کو آپ پر ختم فرمایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ کو خاتم النبیین مان کر راضی، آپ کو نبی اور رسول مان کر راضی، آپ کو اپنا ہادی، راہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم مان کر راضی، آپ کی اتباع اور پیروی پر راضی، ہر چیز میں، ہر معاملے میں آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی پیروی، آپ کی سنتوں کو اختیار کرنا، آپ کے طریقے پر چلنا، تلاش کرنا ہر زندگی کے مسئلے میں کہ آپ کی رہنمائی کیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، سارا دین اسی چیز کے اندر اللہ تعالی نے سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ ہر قسم کی کامیابی اور نجات، عزت کو اللہ تعالی نے اسی چیز کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیا ہے۔ جو حکم آپ کا آ جائے فوراً گردنیں وہاں جھک جائے، کسی قسم کا کوئی اختیار باقی نہیں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں، کسی مومن مرد عورت کے لیے کوئی اختیار ان کے اپنے معاملے میں باقی رہتے ہی نہیں۔ جو فیصلہ آپ کا آ جائے آپ کو حکم مانا جائے، فیصل مانا جائے، آپ سے فیصلے کروائے جائے، اور جو فیصلہ آپ کا آ جائے دل و جان سے اس کو قبول کیا جائے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ پھر جو فیصلہ آپ فرما دیں اس کے بارے میں اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور دل و جان سے اس کو قبول کریں۔ یہ سارے تقاضے ہیں، کیا ہم ان کو پورا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ اسی لیے تو ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا ذائقہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں جہاں ان چیزوں پر عمل کرنے کی تعلیم دی گئی وہاں ان کا اظہار کرنے کی بھی تعلیم دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ۔ صحیح مسلم کی روایت۔ جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جب یہ کلمات سنے کہنے لگے اعدھا علی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے ان کلمات کو دوہرا دیجئے۔ سنن نبی داؤد میں آپ نے فرمایا من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ۔ جو یہ کلمات پڑھ لے رضیت باللہ ربا، سبق ہے نا، یاد بھی کروایا گیا، اس کا اظہار بھی مطلوب ہے کہ انسان اپنے آپ کو یاد کروائے اور اس کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا یا ابا سعید ثلاثۃ من قالہن دخل الجنہ، ابو سعید تین باتیں ایسی ہیں جو ان کا اقرار کر لے، زبان سے کہہ دے ان کو جنت میں جائے گا۔ کہنے لگے میں نے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ یہی تین چیزیں آپ نے ذکر فرمائی۔ کہتے ففرحت بذلک وسررت بھی، مجھے ان کلمات کو سن کر بڑی خوشی ہوئی، بڑا سرور محسوس ہوا کہ اتنی عظیم بشارت آپ نے اس چیز پہ دی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی اذان سنتا ہے اور پھر یہ کلمات کہتا ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، سنن نبی داؤد میں بھی ہے، فرمایا کہ یہ کلمات کہتا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اذان کے بعد درود پڑھنے کے بعد پھر جو دعائیں ہیں ان میں ایک دعا یہ بھی ہے، تو اگر یہ کلمات انسان پڑھ لیتا ہے پھر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اذان کے بعد اللہ کو اس کے کلمات اتنے محبوب ہیں اور یہ اظہار اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، فرمایا کہ کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ کے ذمے لازم ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے راضی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے راضی کر دے گا۔ یہ اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے رب ہونے پر اور اللہ کے نبی پر راضی ہو گیا،
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو راضی کر دے گا۔ اس رضا کے تو اتنے انعامات ہیں، اتنے صلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنتی جنت میں جائیں گے نا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، جنتیو ہل رضیتم، راضی ہو گئے ہو، خوش ہو گئے ہو، میں نے تمہیں جنت دے دی؟ جنتی کہیں گے وما لنا لا نرضى یا ربنا وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، ہمارے پروردگار ہم راضی کیوں نہ ہو، تو نے تو ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا راضی ہونا، ابھی تمہیں اور راضی کروں گا، اور وہ یہ احل علیکم رضوانی لا اسخط علیکم بعدہ ابدا، تمہیں اس سے افضل چیز نہ دوں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے افضل چیز اور کیا ہے؟ یہ جنت، اس کی نعمتیں۔ فرمایا سب سے بڑھ کر یہ ہے میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قیامت کے دن راضی کر دے گا۔ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام یہ کلمات پڑھنے کا یہ فائدہ ہے۔ اسی طرح ایک چوتھی فضیلت ہے، یعنی یہ 4 فضیلتیں ہیں جو احادیث میں ان کلمات کی ہیں۔ ایک تو یہ کلمات کہنے والا اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے، دوسرا یہ اذان کے بعد اگر یہ کلمات کہے جائیں تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام جو یہ کلمات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا۔ اور چوتھی فضیلت وہ بھی بڑی عظیم فضیلت ہے، منیذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، معجم طبرانی کبیر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے، دن کا آغاز کیا اس نے، اور آغاز ہی اس اظہار سے کیا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا انا الزعیم لا آخذ بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہوں، میری گارنٹی ہے، میں ضمانت دے رہا ہوں قیامت کے دن اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کلمات کو ان مواقع پر بھی پڑھا ہے جب کبھی انہوں نے اپنے متعلق اپنے دین میں کوئی خطرہ محسوس کیا، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں ان کو خطرہ محسوس ہوا، فوراً زبان سے یہ کلمات پڑھے۔ مثال کے طور پر سنن دارمی کی روایت، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تورات کا نسخہ لے کے آ گئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات کا نسخہ ہے، اور ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ پڑھتے جا رہے، ادھر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے عمر ثقیلتک الثواکل اما تری ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر دیکھ نہیں رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف؟ دیکھا تو آپ شدید غصے میں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، اپنے گھٹنوں کے بل بڑے ادب احترام سے بیٹھ گئے، اور زبان پہ کلمات ہے اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے۔ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر تم تو رات پڑھ رہے ہو، والذی نفسی بیدی لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تم ان کی اتباع کرو، مجھے چھوڑ دو، سیدھے رستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک موقع پر لوگوں نے آپ سے سوالات پوچھنے شروع کر دیے، کسی نے کہا میرا والد کون ہے، کسی نے کچھ، آپ غصے میں آ گئے۔ فرمایا اچھا پوچھتے رہو جس نے جو سوال کرنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ آپ خاموش ہو گئے، ورنہ مسلسل آپ یہ فرما رہے تھے سلونی، پوچھو مجھ سے۔ آپ کا یہ فرمانا غصے کی بنا پر تھا کہ تم کس طرح کے سوالات کر رہے ہو۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے بڑا عجیب سوال کیا، کیف تصوم، آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں، مجھے آپ اپنے روزے کے بارے میں بتائیے۔ مقصد یہ تھا کہ میں بھی اس طرح روزہ رکھوں، میں بھی آپ کی عبادت کی طرح عبادت کروں، جبکہ آپ نے اس چیز سے منع فرمایا تھا کہ تم جو عبادت میری ہے تم اس کو نہیں پہنچ سکتے، نہ تم اس کی طاقت رکھتے ہو، جو میرے روزہ رکھنے کا انداز ہے وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، نہ تمہیں طاقت ہے نہ تمہیں اجازت ہے۔ آپ غصے میں آ گئے اس سوال پر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہی کلمات پڑھے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی سکن غضب، حدیث کے الفاظ ہیں حتیٰ کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، آپ کا غصہ جاتا رہا۔ عزیز بھائیو، سلف صالحین تو اپنی وصیتوں کے اندر باقاعدہ ان کلمات کو درج کرواتے تھے۔ سنن دارمی کی ایک روایت بس ہم ذکر کرتے ہیں، تعلق سے ربیع بن خثیم رحمہ اللہ، ان کی وصیت سنن دارمی میں مذکور ہے، تو اس وصیت کے اندر باقاعدہ انہوں نے لکھوایا فإنی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وإنی آمر نفسی ومن اطاعنی ان نعبدہ فی العابدین وان نحمدہ فی الحامدین وان ننصح لجماعت المسلمین۔ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ بتائیے جس کی وصیت میں یہ کلمات ہوں اور جس کی یہ کیفیت ہو کہ وہ اپنی وصیت میں بھی اس کا اظہار کر رہا ہے، تو دین کے ساتھ کتنا خوبصورت اس کا تعلق ہوگا، اور کس قدر اعتماد ہے اس کو اس چیز پر کہ اصل چیز ہی ہے کہ اگر یہ رضا ہم موت کے وقت اپنے ساتھ لے جائیں کہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی، تو آگے قبر میں بھی یہی پوچھا جائے گا من ربک ما دینک من نبیک، یہی چیز تو پیچھے چھوڑ کے آئے۔ پھر یہ ایسے عظیم کلمات ہیں، ہر قسم کا خوف جو انسان کو لاحق ہو ان کلمات کی برکت سے زائل ہو جاتا ہے۔ ابو مجلس رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس کسی کو کسی بھی حکمران، کسی عہدے دار منصب سے کوئی خوف لاحق ہو کہ وہ کوئی ظلم کرے گا تو وہ یہ کلمات پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبالقرآن حکما وعدلا یا وبالقرآن اماما، تو فرمایا انجاہ اللہ من، ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اس ظالم حکمران کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہ برکتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان کا ذائقہ، مٹھاس، حلاوت ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ دعا فرمائے جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ جتنے اہل ایمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔
فرمائے، ان کی لغزش خطائے معاف فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ ہر قسم کی تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں، دکھوں اور غموں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں اس بوجھ سے نجات عطا فرمائے۔ بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک فرما بردار اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جو رشتوں کی تلاش میں ہے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے۔ ہر ایک کی ہر قسم کی جو نیک خواہشات، حاجات اور ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ وہ ساری پوری فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے انہیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننے اور ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، دلوں سے ہر قسم کی نفرتیں، حسد، بغض، عداوتیں، کینے دور فرما دے، ہمارے گھروں کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول فرما لے، ہمیں شیطان کے اس کے شر سے اللہ تعالیٰ بچا لے، اور جتنے بھی شیطان کے چیلے ہیں، اس کے ہتھ کنڈے، اس کے کارندے ہیں، اس کے ہیلے ہیں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سب سے محفوظ فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، تمام عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، اور جو بھی اس ملک کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرما دے۔ ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری اس ملک کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔